बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सूरतुल अनआम मक्की सूरत है और इस सूरह मुबारक में भी बुनियादी तौर पे अक़ायद से गुफ्तगू की गई है। तौहीद का अक़ीदा, रिसालत का अक़ीदा इस सूरह मुबारक का बुनियादी मौज़ू है। इस सूरह मुबारक में गुफ्तगू के दो उसलूब इख्तियार किए गए हैं। एक उसलूब जिसे उसलूब तकरीर कहा जाता है और एक उसलूब जिसे उसलूब यकीन कहा जाता है। उसलूब तकरीर से मुराद वो दलाइल और वो बराहीन होते हैं कि कोई भी अक़ल सलीम रखने वाला इंसान उन दलाइल और बराहीन का क़ती तौर पे इनकार नहीं कर सकता। जैसा कि अल्लाह जल्ल शानुहु कायनात के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं कि ये कायनात की जो तख्लीक हमने फरमाई है और इसके अंदर जो मुख्तलिफ हमने अपनी मखलूक़ात की तख्लीक फरमाई है, सूरज की तख्लीक, चाँद की तख्लीक, सितारों की तख्लीक, सैयारों की तख्लीक, ज़मीन और आसमान की तख्लीक, तो ये सारे के सारे ऐसे दलाइल और ऐसे बराहीन हैं कि कोई भी अक़ल सलीम रखने वाला इंसान इन दलाइल और बराहीन का किसी सूरत में इनकार नहीं कर सकता। और दूसरा उसलूब जो इस सूरह मुबारक के अंदर इख्तियार किया गया वो उसलूब यकीन है। उसलूब यकीन में का तरीक़ाकार ये होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ज़बानी कुछ सवालात करवाए जाते हैं कि पूरी की पूरी कायनात का मालिक कौन है। ला महाला जो भी इस सवाल को सुनेगा उसकी ज़बान से एक ही जवाब निकलेगा कि अल्लाह जल्ल शानुहु। तो मुशरिकीन मक्का जो थे और जो कुफ़ार थे वो भी इन सवालों के जवाब अल्लाह की ज़ात के इनकार से क़ती तौर पे नहीं दे सकते थे। इसलिए इस सूरह मुबारक के अंदर बुनियादी तौर पे इन दो उसलूब को ज़िक्र किया गया। इस सूरह मुबारक का आगाज़ अल्लाह जल्ल शानुहु की हम्द व सना से होता है। अल्लाह जल्ल शानुहु की हम्द व सना के साथ साथ अक़ीदा तौहीद की अज़मत को भी बयान किया गया, अक़ीदा रिसालत को भी बयान किया गया और उसके साथ साथ कुफ़ार की कटहुज्जती को भी बयान किया गया कि कुफ़ार जो हैं वो जो भी आप उनके सामने दलाइल पेश कर दें, जो भी आप उनके सामने बराहीन पेश कर दें, वो किसी न किसी सूरत से कटहुज्जती ज़रूर इख्तियार करेंगे। हमारे ऊपर फ़रिश्ते क्यों नहीं आ गए, या ये कुरान ऐसा क्यों नहीं, या कुरान वैसा क्यों नहीं है। तो बहरहाल उनके इन तमाम के तमाम बातिल नज़रियात को इस सूरह मुबारक के अंदर अहाता किया गया है और बयान किया गया है। जब अक़ीदा तौहीद का तज़किरा चलता है तो ये तज़किरा चलते चलते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक ऐसे मुआशरे में नबी बनाकर भेजा था कि जो पूरा का पूरा मुआशरा शिर्क की दलदल में फंसा हुआ था, शिर्क की गहराइयों में फंसा हुआ था, ज़िल्लत और पस्ती की तारीकियों में वो पूरा का पूरा मुआशरा डूबा हुआ था। उस मुआशरे के अंदर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं और अक़ीदा तौहीद का नारा मस्ताना बुलंद करते हैं कि एक अल्लाह जो इबादत के लायक है, वही अल्लाह सबका खालिक है, वही अल्लाह सबका मालिक है, वही अल्लाह सबका राज़िक़ है। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उनके वालिद के साथ गुफ्तगू हुई मुख्तसर अंदाज में, उसको यहाँ पर ज़िक्र किया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे जिनका नाम आज़र था, उनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो मूर्तियाँ बनाया करते थे कि ये आप जो मूर्तियाँ बनाते हैं ये किस काम आने वाली हैं, ना ये बोल सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना किसी बात का जवाब दे सकती हैं। तो बजाय इसके कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दलील को तस्लीम करते और अपना रुख तब्दील करते और ईमान कबूल करते, उन्होंने उल्टा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप खुदा न खास्ता गुमराह लोगों में शामिल हो गए हैं। यानी वतीरा उनका ये था कि जो अपना शिरक वाला दीन छोड़कर, शिरक वाला मज़हब छोड़कर तौहीद वाले मज़हब में दाखिल हो जाए तो वो गोया के अपना असल दीन छोड़कर गुमराही के दीन की तरफ चल पड़ा है, अल अयाज़ु बिल्लाह। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक वाक़या और भी ज़िक्र किया गया। उस वाक़े का ख़ुलासा ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस माशरे में नबी बनाकर भेजे गए थे वहाँ पर बुतों की भी पूजा की जाती थी, वहाँ पर सितारों को पूजने वाले भी मौजूद थे और उन लोगों का अक़ीदा ये था कि बारिश जो होती है वो मखसूस सितारों की वजह से होती है, जब बारिश बंद हो जाती है तो वो भी मखसूस सितारों की वजह से हो जाती है। तो यहाँ पर जो गुफ्तगू का उसलूब इख्तियार किया गया, जो तरीक़ा इख्तियार किया गया, वो गोया कि एक मुनाज़राना अंदाज़ इख्तियार किया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारे को देखते हैं तो फरमाते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत है, चमकदार है, ये मेरा खुदा होगा। लेकिन जब वो सितारा गुरूब हो जाता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो चीज़ अपने वजूद को कायम ही ना रख सके वो मेरा खुदा नहीं हो सकती।
پھر ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ خوبصورت ہے، یہ میرا رب ہوگا، لیکن جب سورج طلوع ہوا اور چاند غائب ہو گیا تو فرمایا کہ غائب ہو جانے والی چیز میرا خدا نہیں ہو سکتی اور میں اس گمراہی سے بری ہوں۔ سورج کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ سورج بہت بڑا ہے، بہت زیادہ روشن ہے، بہت زیادہ چمکدار ہے، یقیناً یہ میرا خدا ہوگا، لیکن جب شام کے وقت میں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان تمام کے تمام شرک کے راستوں سے بیزار ہوں اور بری ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام کا بھی مختصر اور اجمالی تذکرہ کیا گیا، اور اس تذکرے کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہ صفت بیان کر دی گئی کہ یہ اللہ جل شانہ کے جتنے بھی بھیجے ہوئے پیغمبر تھے یہ سارے برگزیدہ پیغمبر تھے، سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور سارے کے سارے صلحاء تھے، اور نیک اور برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت کے حوالے سے بہت اہم مضمون ذکر کیا گیا کہ جو شخص ایسا شخص کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نہ آئی ہو لیکن پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، کہ وہ سب سے بڑا ظالم اس کائنات کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور وہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی ہو۔ اللہ کی نظر میں یہ کائنات کا بدترین جرم ہے، اور ایسا کرنے والا کائنات کا غلیظ ترین کافر اور بدترین مجرم شمار کیا جائے گا۔ غیب کی کنجیوں کے حوالے سے بیان کر دیا گیا کہ غیب کا جتنا بھی علم ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے برگزیدہ نیک پیغمبروں میں سے جس کو جتنا علم عطا فرما دیں اس کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس علم موجود نہیں ہوتا۔ 7ویں پارے کے آخر میں نباتات کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، ستاروں کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ یہ جو ستارے ہم نے اس زمین پر پیدا کیے ہیں، ان ستاروں کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان سے راستے معلوم کر لیتے ہیں۔ جو حضرات اس فیلڈ سے وابستہ ہیں یا جو دیہاتی ماحول سے بہت زیادہ وابستہ لوگ ہیں وہ اس مسئلے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی دیہاتوں میں، گاؤں میں ایسے بزرگ موجود ہوتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر وقت کا تعین کر لیتے ہیں، وقت بتلا دیتے ہیں کہ اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے۔ جو کشتیوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، ملاح جو ہوتے ہیں جن کو ناخدا کہا جاتا ہے، وہ ستاروں کی ڈائریکشن کو دیکھ کر جو ہے اپنی سمت کا تعین کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال 7ویں پارے کے آخر میں اسی مضمون کو ذکر کیا گیا۔ آخری رکوع کے اندر جو 7ویں پارے کا آخری رکوع ہے اس میں کفار کی ایک ہٹ درمی کو بیان کیا گیا کہ یہ نبی علیہ السلام سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ جی اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، اگر ویسا ہو جائے گا تب ہم ایمان قبول کر لیں گے، اگر یہ واقعہ رونما ہو جائے تو پھر ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ تو اسی مضمون کے ساتھ 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائیں تو جن لوگوں نے ایمان نہیں قبول کرنا، جو اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے، وہ تب بھی ایمان قبول نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے بھی اٹھ کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ پھر بھی ایمان قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی ہٹ درمی میں اور اپنی کج روی میں انتہا سے آگے بڑھ چکے ہیں، جہاں سے اب ان لوگوں کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اسی 8ویں پارے کے آغاز میں مغربی جمہوریت کی نفی کی گئی ہے۔ مغربی جمہوریت کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس میں کثرت رائے کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن اور سنت کا اصول یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا اور پوری کی پوری دنیا میں بسنے والے لوگ اگر ایک رائے دیں اور وہ رائے اللہ جل شانہ کے احکام کے صریح خلاف ورزی ہو تو اس رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کو حرام قرار دے دیا گیا اور ان کے کھانے سے ممانعت کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے حوالے سے ایک بنیادی اصول بھی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ جانتے ہیں کہ اس نے کس کو منصب رسالت پر فائز کرنا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ یا رسالت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس جملے کو ذہن نشین فرما لیجئے گا، یاد رکھیے گا کہ نبوت کا جو مقام ہے یہ اختیاری مقام نہیں ہے، یہ اصطفائی مقام ہے۔ اصطفائی مقام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود منتخب فرماتے ہیں کہ میں نے کس کو نبوت کے مقام پر فائز کرنا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنی ریاضتوں کے ذریعے سے نبوت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر
مشرکین کے جانوروں کے متعلق کچھ غلط عقائد ان لوگوں نے گھڑ لیے تھے، ان غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے، اور جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں ان جانوروں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کر دیا گیا کہ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری اور ان کی جنس کے جتنے بھی جانور ہوں گے، بھیڑ ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، وہ سارے کے سارے جانور اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محرمات کا تذکرہ بھی کر دیا گیا کہ بہتا ہوا خون، خنزیر، مردار اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شریعت نے مسلمانوں کے اوپر حرام قرار دی ہیں، نہ ان کا کھانا پینا جائز ہے، نہ ان کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر، سورہ انعام کے اختتام پر 10 ایسے متفقہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن پر تمام کی تمام شریعتیں متفق ہیں۔ وہ 10 احکام ہیں جو تمام کی تمام شریعتوں میں اصول کی حیثیت سے مسلم ہیں، ہر شریعت کے اندر یہ اصول رائج رہے ہیں۔ ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جس میں سب سے پہلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی بھی کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ شرک اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مرنے سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تب تو اس جرم کی معافی ہے، لیکن آخرت میں شرک کی قطعاً کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، جتنے اس زمین پر ریت کے ذرات ہیں اتنے گناہ تم کر کے لے آؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے وہ گناہ معاف کر دوں گا۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس پورے کے پورے خلا کو گناہوں سے بھر کر لے آؤ، میں وہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے ان گناہوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہاں شرک لے کر میرے پاس نہ آنا، شرک لے کر آؤ گے تو اس کو کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں ساجداری قطعاً پسند نہیں ہے، ساجداری اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلا حکم شرک کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق بیان کیا گیا کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، نہ ان کو زبان سے کوئی تکلیف پہنچاؤ، نہ ان کو جسمانی طور پہ کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ تیسرا اہم حکم یہ بیان کیا گیا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، روزی کے ڈر سے یا روزی کی تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہرگز قتل مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بھی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تمہاری اولاد کو بھی اللہ ہی کھلائے گا پلائے گا، تم سے پہلے جو گزرے ان کو بھی اللہ کھلاتا پلاتا تھا، تمہیں بھی اللہ کھلا پلا رہا ہے، اور تمہارے بعد میں آنے والوں کو بھی اللہ ہی کھلائے گا اور پلائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر قسم کے فواحش اور ہر قسم کی بری اور گندی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ ناحق قتل کرنا سنگین ترین جرم، یہ ہر شریعت کے اندر سنگین جرم قرار دیا گیا۔ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کرنے کو قطعاً ناجائز قرار دے دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ ناپ تول کے اندر بالکل بھی کمی نہ کرو، اور ہمیشہ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے رہو، چاہے تمہیں اپنے کسی قریبی رشتہ دار، قریبی عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ فیصلہ دینا پڑے، لیکن کبھی بھی عدل کا، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ نویں نصیحت یہ فرمائی گئی کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں، جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس عہد کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور آخری نصیحت یہ فرمائی گئی کہ یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ہمیشہ اسی سیدھے راستے کی پیروی کرتے رہو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین کے اوپر ایک سیدھا خط کھینچا، اور سیدھا خط کھینچنے کے بعد کچھ خطوط دائیں بائیں جانب نکال دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے جو تمہیں اپنی منزل تک لے کر جائے گا، اور یہ جو دائیں بائیں ادھر ادھر جو میں نے خطوط کھینچے ہیں یہ سارے کے سارے وہ راستے ہیں کہ جو تمہیں تمہاری منزل سے ہٹا دیں گے۔ اسی مضمون کے ساتھ سورہ انعام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی نشست میں سورہ اعراف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔